हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक हर पीर से शनिचर रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है बिखरता ख़ानदान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोहतरम नाजरीन, मैंने सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 10 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से समाज के अंदर हमारा ख़ानदान बिखरता जा रहा है, उस ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने अल्लाह की तौफ़ीक से रखनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे समाज में मेल मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे ख़ानदान में मेल मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। नाज़रीन किराम, हम और आप जहाँ रहते हैं उसको समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, मुआशरा कहते हैं। उस समाज में, उस सोसाइटी में, उस मुआशरे में हमारा एक ख़ानदान है। छोटा ख़ानदान भी है, बड़ा ख़ानदान भी है। लोग मिसाल के लिए कहते हैं, जी मेरे ख़ानदान में तो इतने लोग हैं, इतने लोगों का खाना एक साथ बनता है, घर में इतने अफराद हैं। लोग मिसाल देते हैं। तो ख़ानदान में लोग ज़्यादा भी हैं और ख़ानदान में लोग कम भी हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ख़ानदान में झगड़े के असबाब क्या हैं, हमारा ख़ानदान क्यों टूटता है, माँ बाप और औलाद के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, भाई भाई के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े के असबाब क्या हैं, सास बहू के दरमियान के झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए, ननद और भाभी के दरमियान के झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए। नाज़रीन किराम, झगड़ा हर घर की कहानी है। घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, झगड़ा तो झगड़ा है, होते ही रहता है। छोटे लोगों के यहाँ जो झगड़ा होता है वो नज़र आता है, और बड़े लोगों के यहाँ भी झगड़ा होता है वो भी नज़र आता है। बड़े लोग अपने झगड़े को कोर्ट में ले जाते हैं। तो झगड़ा हर घर की कहानी है, हर घर के अंदर झगड़ा होता है। नेक लोग वो हैं जो अपने झगड़े को सुलझा लेते हैं, सुलह सफाई कर लेते हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर दिया जाता है। ये लोग नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इंसान होने के नाते आपस में झगड़ा हो गया तो ऐसा नहीं कि हम दिल में बैठा लें और मरते दम तक के लिए कसम खा लें हमें उनसे मिलना नहीं है, मुलाकात नहीं करने, जा तेरा जनाजा जब उठेगा तब मिलेंगे। हमारे दरमियान जब झगड़ा होता है
پھر اس کے بعد جب صلح صفائی کی بات آتی ہے تو 2 وقت ہی میں ہم ملتے ہیں. اکثر یہ ہو رہا ہے، ایک تو شادی بیاہ کے موقع پر منایا جا رہا ہے تو مل لیتے ہیں، یا پھر موت کے وقت مل لیتے ہیں. جی نہیں، جب جھگڑا ہوا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کر لیجیے. چند دن کی زندگی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے معاف کرنا سیکھیے. جھگڑا جب ہو گیا تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم غیبت کرتے، چغل خوری کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کئی سالوں کے بعد اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور غصے میں اکثر گھاٹا ہی ہوتا ہے. اکثر کیا، ٹوٹل گھاٹا ہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اور آپ جب جھگڑا کرنے لگے، غصے میں آئے، تب یہ سب ہوا، تو غصے میں آنے کے بعد کوئی اچھا کام کریں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو جھگڑے کے پیچھے غصے کا بہت عمل دخل ہے. آدمی کی پہلے زبان چلتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی اپنا ہاتھ چلاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت پہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنا چہرہ آئینے کے سامنے دیکھ لے، کتنا پیارا لگتا ہے وہ. تو جی نہیں، غصے میں کوئی آدمی پیارا لگے؟ ہوتا ہی نہیں. تو جب ہم اور آپ غصے میں آنے کے بعد جھگڑتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. کسی سے ہم کو بدلہ لینا ہے تو کچھ بھائی ایسے ہیں کئی سالوں کے بعد اپنے بھائی کا مرڈر کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. جی اس کا بدلہ ہے. تو جھگڑا ہو جانے کے بعد دین بھی برباد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جھگڑا جو ہے دین کو موڑ دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے. آئیے اس حدیث پر غور کریں. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں ہے، ضرور بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے. اس حدیث پر غور کیجئے، چند باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپس میں لڑنے کے بعد صلح صفائی کرا لینا، معاف کر دینا، معافی تلافی کرا لینا، آپس میں کر لینا نفلی نماز سے بہتر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض نماز سے بہتر ہے، جی نہیں. نفلی روزے سے بہتر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض روزے سے بہتر ہے. نفلی صدقہ و خیرات سے بہتر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ سے بہتر ہے، جی نہیں. تو آپس میں صلح کرا دینا نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقہ و خیرات سے بہتر ہے. لیکن ایسے موقع پر ہوتا نہیں ہے. بھائی اگر بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ میل ملاپ کرا دیا جائے. لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو سماج پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے، جھگڑے کا. خاندان پر بھی اثر پڑ رہا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے خاندان، سماج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو برباد کر دیتا ہے. تو دیکھ ہی رہے ہیں جھگڑنے کے بعد جو چیز حرام ہے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہو جاتی. جو چیزیں ہمارے لیے حرام تھی اب وہ حلال ہو گئی ہیں. غیبت کرنے لگے، چغل خوری کرنے لگے، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سلام و کلام بند ہے، بات چیت بند ہے، تو دین برباد ہو گیا. تو آپس میں صلح صفائی ہونی چاہیے. غصے میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہے. بیوی کو طلاق دے دیا غصے میں، نقصان ہے. بال بچے کا کیا ہوگا؟ کسی کی زندگی برباد ہو گئی. غصے میں آ کر بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا، پارٹنر کو مار دیا، گالی دے دی. غصے ہی میں آ کر تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، غصے ہی میں آ کر برا بھلا کر دیتے، غصے ہی میں سب کچھ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں غصے میں ہوں تو فلانے کے لیے اتنے ہزار کا سونا لے آتا ہوں؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو غصے میں بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے، نہ خوشی میں فیصلہ کرنا ہے. غصے کے وقت جو چیز ہوتی ہے اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کے حساب سے ہم چلتے رہیں، بالکل نہیں. تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے، جائز چیز کے لیے غصہ کر سکتے، غصے کا اظہار بھی کر سکتے، لیکن بات بات پہ کرنا معاف کیا جا سکتا تھا. بے قابو ہو جانا، لوگ پکڑتے ہیں، پوری طاقت لگا دیتے ہیں، ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، سانسیں پھولنے لگتی ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے،
ذرا آئینے کے سامنے دیکھ لے کتنے پیارے لگتے ہیں ہم اور آپ غصے میں. جی ہاں، اس وقت پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں یہ بتلایا، آدمی کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ بہادر نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے، یہی اصلی پہلوان ہے. لوگ غصہ دلا دیتے ہیں. اب کیسے غصہ آ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. کیسے غصہ آ جاتا؟ آدمی کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو گئی، غصے میں آ گیا. اپنے مزاج سے کوئی چیز جمی تو ٹھیک ہے، اور جہاں مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا فوراً غصے میں آ گئے. تو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لینا، جمے رہنا، یہی اصلی پہلوان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اور ایک آدمی کو وصیت کی کہ تم غصہ مت کرنا. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے کچھ بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا، یہاں رکیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ آدمی بہت غصہ کرتا ہے، بات بات پر غصے میں آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کو اسی کے حساب سے بتلایا اور اس کی بیماری کا علاج کیا، دوا بتلایا، غصہ مت کرنا. فردد مرارن، بار بار پوچھا اور کچھ بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو غصہ بہت آتا تھا، ہمیشہ غصے کا اظہار کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے پر قابو رکھنا، ایسا نہ ہو کچھ غلط کام ہو جائے، اس لیے غصہ مت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ تو جس حور عین کو چاہتا ہے اس کو تو اپنے لیے پسند کر لے. لیکن ناظرین، کس کے لیے؟ یہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الگ سے ایک حور عین مل جائے تو غصے کو پینے کا فن سیکھ لیجیے. ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. ناظرین اکرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید سے روگردانی شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے. جہنم کی آگ سے بچیے. قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کیا؟ کہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایمان اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اگر تم اذان سنتے ہو، اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کون بدترین لوگ ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے گناہ کبیرہ ہر منگل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد.
جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat idiots have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی پسند کی حور عین دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور العين شاء۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، من کظم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، وهو قادر على ان ينفذه، جبکہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس غصے کا اظہار کرے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس سے یہ کہے گا تو جس حور عین کو چاہتا ہے اس کو تو پسند کر لے۔ تو ناظرین، غصہ پی لینے کا یہ فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن الگ سے ایک حور عین ملنے والی ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو تلاش ہے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، غصے پر کنٹرول حاصل کر لیجئے اور ایک حور عین لے لیجئے۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہے ان کے اندر، اگر وہ جھانک لے دنیا میں تو دنیا روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت عورتیں بنائی ہیں۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خاندان کو بگاڑنے کے لیے غصہ سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آئے تو یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب آدمی کو غصہ آئے، وہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کہیں پر ہے دوسری جگہ چلا جائے، اپنی جگہ بدل لے۔ اسی طرح غصے کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4784، ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو جب تم میں کا کوئی آدمی غصے میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، تو وضو کر لینے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم غصے پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ ناظرین کرام، غصہ دلانے کے پیچھے شیطان کا کام تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ہم اور آپ جب غصے میں آتے ہیں تو شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں شیطان کو کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے پیارا شیطان کون ہے؟ ابلیس کے نزدیک جو شیطانوں کا شیطان ہے، سب سے پیارا شیطان کون ہے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2813، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ۔ ابلیس جو ہے، جو شیطانوں کا شیطان ہے، اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹے کو پوری دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ پھر اس کے چیلے چپاٹے جو آتے ہیں تو اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں
تو سب سے پیارا چیلا کون ہے؟ سب سے محبوب چیلا کون ہے ابلیس کا؟ شیطانوں میں سے پیارا شیطان کون ہے؟ غور کریں اس حدیث پر۔ ایک شیطان آگے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، جا تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، جا تو نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آ کے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں ایک آدمی کے پیچھے اور اس کی بیوی کے پیچھے لگا رہا، اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ میں دونوں کے درمیان جدائی نہ کرا دی۔ ابلیس کے بارے میں کیا آیا؟ فیدنیہ منہ، اس شیطان کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تم بھلے ہو، بہت پیارے ہو، تم نے کمال کا کام کیا، بہت خوب، شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ آمش کی روایت یہ ہے فیلتزمہ، اپنے گلے سے چمٹا لیتا ہے، لگا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ دیکھا آپ نے، غصہ شیطان کی طرف سے، اور پیارا شیطان ابلیس کے نزدیک کون ہے؟ وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے۔ تو جھگڑا ہے ہمارے یہاں، خاندان ہمارا ٹوٹ رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی بڑھ گئی ہے، ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شیطان کو ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں، ہمارے کچھ بھائی موقع دے رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جس طریقے سے جدائی کرانا شیطان کا کام ہے، اسی طریقے سے بھائیوں کے درمیان بھی جدائی کرانا شیطان کا کام ہے۔ دلیل سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ غور کر لیجئے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہے۔ جب مصر میں پہنچے چوتھی مرتبہ، آخری مرتبہ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو کو، اپنی امی کو عرش پر بیٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا اور کہا تم لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ پھر آگے کہا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جدائی کرا دی تھی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دوری پیدا کر دی تھی، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کرائی، ہم جدا ہو گئے، شیطان بیچ میں آیا۔ پتہ یہ چلا میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانا شیطان کا کام ہے، انسان نما شیطان بھی ہیں، پھر اسی طرح بھائیوں کے درمیان جدائی کرانا شیطان کا کام ہے۔ اور جو کوئی جدائی کراتا گرچہ وہ انسان ہے لیکن وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، معاف کر دینا یہ چیز اہم ہے، ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جھگڑے جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہم اور آپ قسم کھا لیتے ہیں مرنے جینے کا، نہیں، ملنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لوگ ملتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں۔ معاف کر دینا نبیوں والا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب ان کے بھائی لوگ پہنچے اور اپنی تکلیف کو ذکر کیا، اپنی پریشانی کو ذکر کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے کہا؟ تم جانتے ہو کیا تم لوگوں نے کیا یوسف کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ؟ پھر بھائیوں نے کیا کہا؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ بولے ہاں، چاہتے تو مروا سکتے تھے لیکن نہیں کیا، نہیں مروایا۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 92۔ آج کے دن کچھ بھی زور زبردستی نہیں ہے، تم لوگ سب آزاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، وہی رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک پڑھیے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔
تو بالآخر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. تو ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہیں. خاندان کے اندر جب ایک ساتھ ہم رہیں گے تو انبن ہوتی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دل میں گھاؤ رکھ لیں, اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ ہو, قسم کھا لیں. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں. شادی بیاہ میں ملنا تو کئی لوگ ملاتے ہیں تو ملتے ہیں, جہاں موت کے وقت ملنا بالکل نہیں. معاف کرنا سیکھیے. یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہی ملتا ہے کہ نبیوں کا کام ہے معاف کر دینا, اس لیے ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا. یہ تو بھائی تھے, اپنے خونی بھائی تھے, باپ ایک ہی ماں الگ. تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. وہ بھی ایک ساتھ رہنے والے بھائی کیسے تھے, ایک ہی خاندان کے تھے, قبیلے کے تھے, لیکن ستایا ہے, پریشان کیا ہے. فتح مکہ ہے, سب لوگ سامنے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, سورۃ الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 118 پر ہے روایت, ما ترون انی صانع بکم, میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا آپ بھلے ہیں اور بھلے کے بیٹے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اس لیے ناظرین ہمیں اور آپ کو معاف کرنا ہے, تب خاندان میں رونق پیدا ہوگی, ورنہ ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. اللہ ہمارا خاندان جو ٹوٹ رہا ہے اس کو تو ٹوٹنے سے بچا لے, ہمارے خاندان میں محبت پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.